अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पार्टवीड्स फॉर यू और मेरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद लुकमान। नाज़रीन, आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में है। पाकिस्तान स्टील मिल जो कि पाकिस्तान के कीमती असासों में से एक थी, जो पाकिस्तान को अरबों रुपए प्रॉफिट दे रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेहतरीन सहारा थी, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार फराहम कर रही थी, जिससे कई घर बस रहे थे, कई घरों का चूल्हा जल रहा था। हैरानगी की बात यह है कि आखिर कैसे ये स्टील मिल ज़वाल का शिकार हुई और फिर पाकिस्तान को सहारा देने वाली मिल पाकिस्तान पर बोझ बन गई, और आज स्टील मिल हज़ारों मुलाजमीन को उनकी सैलरी देने से भी कासिर है, और मौजूदा हुकूमत स्टील मिल के कई मुलाजमीन को फारग करने जा रही है। स्टील मिल का एक दौर था कि जब फैक्ट्री का अपना एग्रीकल्चर एरिया था, जिसमें फल और सब्जियां उगाई जाती थी। इसके अलावा फुजले से खाद बनाई जाती थी, जिसे स्टील मिल के अपने इस्तेमाल के अलावा फरोख्त भी किया जाता था। साथ ही फैक्ट्री के रकबा पर जंगलात की लकड़ी हर साल करोड़ों रुपए में फरोख्त की जाती थी। प्रोडक्शन में इस वक्त इतना काम होता था कि हर शिफ्ट की टीम का आपस में मुकाबला रहता और मुलाजमीन को टारगेट पूरा करने पर बोनस मिला करते थे। ऐसा मामूल था कि टारगेट पूरा करने वाले मुलाजम बोनस और अलाउंस की सूरत में हर माह 1.5 गुना तक तनख्वाह लेते थे। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि स्टील मिल की बर्बादी शुरू हो गई। स्टील मिल कौमी इदारों और बैंकों की मकरूज हो गई, यहाँ तक कि मुलाजमों की तनख्वाहें तक रोक ली गई। पाकिस्तान ने कैसे स्टील मिल बनाई और पाकिस्तान को स्टील मिल की क्यों ज़रूरत थी, ये सब मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इस वीडियो में आप तक स्टील मिल की हिस्ट्री से लेकर मौजूदा हालात तक की मालूमात फराहम की जाएंगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि स्टील मिल जो कि एक कौमी कीमती असासा था, पाकिस्तान का एक सपूत था, कैसे बर्बाद हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के बाद स्टील की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पाकिस्तान को स्टील दरामद करना पड़ता था, जिस पर भारी ज़र मुबादला खर्च होता था। स्टील मिल की ज़रूरत और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की फ़ौजी और जमहूरी हुकूमतों ने स्टील मिल के लिए काविशें की और आखिरकार जून 1973 में सोवियत यूनियन की जानिब से पाकिस्तान को स्टील मिल दोस्ती के नाम पर तोहफे में दी गई। 21 जनवरी 1979 को सोवियत यूनियन से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। 10 लाख टन का प्लांट लगाया गया, जिसकी लागत $180 मिलियन थी। स्टील मिल का मकसद मुल्क को मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करना था। इस मिल का एक फ़ायदा तो ये था कि बड़े पैमाने पर वर्किंग क्लास पैदा हो, जो आगे चलकर एक आज़ाद, खुद मुख्तियार और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा करता। और दूसरा, ज़रूरी मुल्क को सनती तौर पर ताकतवर बनाना था, ताकि मुल्क मजबूत और मुस्तहकम हो सके। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि स्टील मिल जैसा शानदार मंसूबा, जो इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बनाया गया था, जिसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना था, अब हज़ारों लोगों की मुआशी हालत को बदतर करने जा रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल 19,500 एकड़ पर कायम है। इस ज़मीन की मालियत 500 अरब से ज़्यादा लगाई जाती है। मिल की तकमील 7 सालों में हुई और 25 अरब की सरमायाकारी के बाद 1984 में इस इदारे ने अपनी पैदावार देना शुरू की। इदारे ने 1984 से अपनी पैदावार 11 लाख टन पैदा करने से शुरू की और 5 सालों के अंदर ही पैदावार को 3 गुना बढ़ाया, यानी 33 लाख टन फौलाद तैयार करने की पैदावारी सलाहियत हासिल की। इस सिलसिले में प्लांट की पैदावार को मज़ीद बढ़ाने के लिए मज़ीद ब्लास्ट फर्नेस और दीगर ज़रूरी मशीनरी भी नस्ब की गई। बिजली के लिए 165 मेगावाट बिजली पैदा करने का थर्मल पावर प्लांट भी नस्ब किया गया। प्लांट चलने से खारिज होने वाली हैवी गैसेस जो कि स्टील बनाने के पैदावारी मराहल में पैदा होती है, उन्हें पावर प्लांट में मुंतकिल करके सस्ती बिजली भी पैदा की जाती थी। 4000 घरों पर मुश्तमिल रहायशी कॉलोनी स्टील टावर और 3000 से ज़ायद घरों पर मुश्तमिल गुलशन हदीद फेज़ 1 समेत डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ की बिजली की ज़रूरियात इन पावर प्लांट्स के ज़रिए पूरी की जाती थी। इसके अलावा कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन KESC को गुज़िश्ता कई सालों तक बिजली फ़रोख्त भी की जाती रही। मिल में ऑक्सीजन गैस बनाने का प्लांट जो कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार क्यूबिक फिट ऑक्सीजन पैदा करता था,
اس کے ذریعے فرنس پلانٹ کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ہزاروں کیوبک گیس کی بچت کی جاتی، جسے بعد میں آکسیجن سلنڈرز کی شکل میں کراچی کے تمام سرکاری ہسپتالوں کو مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہاں گیس لیکوڈ بھی تیار کی جاتی تھی۔ اسٹیل مل میں 110 ملین گیلن پانی ذخیرہ کرنے والا فلٹر پلانٹ بھی موجود ہے، جو کہ 50 کلومیٹر کی پائپ لائن کے ذریعے ایک جھیل سے پانی حاصل کرتا ہے۔ اس کا فلٹر کیا گیا پانی پلانٹ کے ساتھ رہائشی کالونی اور پرائیویٹ ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز کو بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ اسٹیل مل کی 4000 ایکڑ زمین کو مکمل انفراسٹرکچر کے ساتھ نیشنل انڈسٹریل پارک کے حوالے کیا گیا، جہاں دیگر نجی شعبوں کی اسٹیل فیکٹریوں کے ساتھ ساتھ کار مینوفیکچرنگ کے ادارے، پاک سوزوکی اور یاماہا موٹرز اور دیگر انڈسٹریز ادارے قائم ہیں۔ اسی کے ساتھ یہاں ایک بہت بڑا ٹرانسپورٹ کا شعبہ بھی رواں دواں ہے، جن میں 1050 گاڑیاں، ٹرک، ٹرالے، ڈمپر شامل ہیں۔ ان گاڑیوں کی مرمت کرنے کے لیے ورکشاپس بھی موجود ہیں، جہاں ماہر مکینک اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ملک میں سامان کی سپلائی کے لیے سینکڑوں کارگو کمپنیاں اسٹیل مل کے ساتھ منسلک تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک ریلوے ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس میں 15 ریلوے انجن موجود ہیں۔ پاکستان اسٹیل مل کی طرف ملک سے باہر کچا لوہا درآمد کرنے کے لیے پورٹ قاسم سے جہازوں کا ملبہ سیدھا مل کے اندر لانے کے لیے ایک جیٹی بھی موجود ہے، جہاں بحری جہازوں سے خام مال بنا کسی ٹرانسپورٹ کے اپنے کنویئر بیلٹ کے ذریعے اتارا جاتا ہے۔ یہ بیلٹ 7 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پلانٹ میں اسٹیل بنانے کے بعد جو سکریپ بچتا وہ ملک کی دیگر فیکٹریز کو بیچا جاتا۔ اس سکریپ کی سارے ملک میں ڈیمانڈ اتنی ہے کہ پوری ہی نہ ہوتی۔ اسٹیل مل میں ٹریننگ کا اپنا ادارہ میٹالرجیکل ٹریننگ سینٹر MTC بھی ہے، جہاں تربیت کے ذریعے لاکھوں ہنرمند تیار ہوتے ہیں، جو آج دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر اسٹیل کے کارخانوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ملک کا ایسا سب سے بڑا صنعتی منصوبہ ہے جس سے فولاد کے علاوہ دیگر مختلف صنعتیں بھی منسلک ہیں، یہاں تک کہ پاکستان اسٹیل مل کی جگہ پر لگائے گئے درختوں کی سالانہ کروڑوں میں نیلامی کی جاتی۔ ان تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی اس ادارے کو ترقی دینے کے بجائے اسے تباہ و برباد کر دیا گیا، جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ بلکہ ایک ایسی جگہ جہاں آمدنی کے اتنے زیادہ وسائل ہوں، اس میں کرپشن بھی ہوتی رہے تو نظام چلتا رہتا ہے۔ ملک میں 130 سے زیادہ اسٹیل ملیں ہیں جو کامیابی سے چل رہی ہیں، اور پارٹنرز نے ایک مل سے کئی ملیں اور فیکٹریاں بنا لی ہیں، یہاں تک کہ دیگر ممالک تک ان کی فیکٹریوں اور ملوں کی لسٹیں نکل رہی ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے گزرے گئے حکومتی ادوار اور ان کی اسٹیل مل کے لیے کارکردگی پر تاریخ بتاتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اسٹیل مل کے سلسلے میں سنجیدگی سے غور و خوض شروع کیا۔ روس نے 1958 میں پاکستان کو اسٹیل مل کے سلسلے میں تکنیکی مہارت فراہم کرنے کے سلسلے میں دلچسپی ظاہر کی۔ جنرل ایوب خان کی کابینہ کے وفاقی وزیر برائے کامرس ذوالفقار علی بھٹو نے خصوصی دلچسپی لی، اور جب ذوالفقار علی بھٹو 1971 میں پاکستان کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے پاکستان اسٹیل مل کے قیام کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے روس کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 1973 میں پاکستان اسٹیل مل کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 14 اگست 1981 کو لوہے اور اسٹیل پیدا کرنے والے ممالک کے ایلیٹ کلب میں پاکستان کے داخلے کی نشاندہی کی گئی۔ اسٹیل مل کی تکمیل کا باقاعدہ آغاز 15 جنوری 1985 کو صدر جنرل ضیاء الحق نے کیا۔ پاکستان کے ترقیاتی منصوبے ہمیشہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ اس تاخیر کی وجہ سے ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات میں بھی تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا رہا۔ اس بات کا اندازہ جنوبی کوریا کی اسٹیل مل کی تاریخ سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں پہلی اسٹیل مل لگانے کے لیے کوئی ملک مشینری دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جنوبی کوریا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسٹیل مل کو چلا سکے۔ لیکن کوریا نے جاپان کے ساتھ 2 سال کے اندر مشینری سپلائی کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ جنوبی کوریا کے حکمران محب وطن اور ملکی ترقی پسند تھے، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر اسٹیل مل کی عمارت کی تعمیر شروع کی، اور ساتھ ہی اسٹیل مل کو چلانے کے لیے 2000 نوجوانوں کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔
ادھر 2 سال کے اندر سٹیل مل بلڈنگ مکمل ہو گئی، ادھر نوجوان تعلیم مکمل کر کے واپس آ گئے۔ جنوبی کوریا نے 2 سال کے اندر سٹیل مل کو چالو کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ضیاء الحق کے مارشل لا کا دور سٹیل مل کی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ 70 کی دہائی میں روس کے تعاون سے تعمیر ہونے والی پاکستان سٹیل مل نے 80 اور 90 کی دہائیوں تک خوب منافع کمایا۔ تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فوجی حکمرانوں کے دور میں سٹیل مل خوب منافع کماتی رہی، مگر سیاسی حکومتوں کے آتے ہی بحران کا شکار ہو گئی۔ اس وقت ادارے میں 25,000 تک ملازمین کام کرتے تھے، سب کو بروقت تنخواہ کی ادائیگی ہوتی، وہ بھی بما الاؤنس اور بونس۔ اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ملک کے لیے معاشی سہارا بننے والی سٹیل مل خود ملک کے کندھوں پر بوجھ بن گئی۔ ناظرین، پاکستان سٹیل مل 90 کی دہائی کے اوائل تک اپنی مکمل صلاحیت پر کام کر رہی تھی اور 95% کی اوسط پیداوار اختیار کر کے سالانہ 10 لاکھ ٹن سٹیل کی پیداوار حاصل کر رہی تھی۔ سٹیل مل نے پرویز مشرف کے دور میں 2004 سے 2006 تک 18 بلین نفع کمایا، 7.6 ملین کے واجبات ادا کیے اور 6 بلین حکومت کو ٹیکس ادا کیا۔ اس وقت سٹیل مل کا اپنا بینک بیلنس 10 ارب روپے تھا اور 12 بلین روپے کا سٹاک موجود تھا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے کے بعد یہ منافع اچانک خسارے میں تبدیل ہو گیا۔ حکومت کے پہلے سال 2008 میں ہی سٹیل مل 26 ارب روپے کے خسارے میں چلی گئی۔ 2013 میں میاں نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ کیونکہ وہ معروف تاجر اور صنعت کار ہیں اور انتخابی مہم کے دوران انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان سٹیل مل کو چلا کر دکھائیں گے۔ اقتدار میں آنے کے بعد ان کے دور حکومت میں سٹیل مل کو 140 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ انہوں نے حیران کن طور پر 2015 میں پاکستان سٹیل مل کی پیداوار ہی بند کر دی۔ ان کے دور میں سٹیل مل کو ہر سال نقصان برداشت کرنا پڑا اور بنا کسی جواز مل کو بند کروا دیا گیا۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق سٹیل مل سوئی سدرن گیس کمپنی کے 22 ارب روپے کی قرض دار ہے، جبکہ اس نے نیشنل بینک سے 36.42 ارب روپے ادھار لیے تھے جو کبھی واپس نہیں ہوئے۔ پاکستان سٹیل مل کے موجودہ واجبات 230 بلین روپے ہیں۔ وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق حکومت کی جانب سے 2008-2009 سے اب تک سٹیل مل کو 5 مرتبہ بیل آؤٹ پیکج کی مد میں 58 ارب روپے دیے جا چکے ہیں۔ 2013 میں تو تمام تنخواہیں وفاقی حکومت نے ادا کی ہیں، جبکہ 2015 میں سٹیل مل انتظامیہ نے ملازمین کے لیے بنا کسی مؤثر پلان کے فیکٹری میں کام بند کروا دیا۔ سٹیل مل کی ایک رپورٹ کے مطابق 571 مقدمات مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں، جبکہ کئی لوگوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال میں ہی سٹیل مل کو 55 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت نے نومبر 2020 میں پاکستان سٹیل مل کی لاگت میں کمی کی وجہ سے ڈویژنل اور اسسٹنٹ مینیجر سمیت 4544 ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ پاکستان سٹیل مل کے ہر ملازم کو 23 لاکھ روپے دے کر فارغ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کا پلان یہ ہے کہ پاکستان سٹیل مل کو پبلک اور پرائیویٹ اشتراک سے چلایا جائے۔ پلان کے مطابق سٹیل مل حکومت کی تحویل میں ہی رہے گی اور اس کا آپریشنل کنٹرول پرائیویٹ سرمایہ کاروں کو دے دیا جائے گا تاکہ پاکستان سٹیل مل کو نقصان سے نکال کر منافع میں چلایا جا سکے۔ اس سٹیل مل میں استعمال ہونے والا کچرا لوہا آسٹریا اور ہنگری سے درآمد کیا جاتا ہے، جس کے خالص لوہے کی شرح 52% ہے، جبکہ پاکستان تھار سندھ سے کچے لوہے کی پیوریفیکیشن کی شرح 58 سے 64% تک ہے۔ بلوچستان کی شرح 52% ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ملکی وسائل استعمال نہیں کیے گئے۔ اگر یہ سب استعمال کیے جاتے تو اربوں ڈالر کے زر مبادلہ بچائے جا سکتے تھے۔ ان تمام حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سٹیل مل کی بربادی کے ذمہ دار کون ہیں۔ آج اس مل کی پیداوار کو بند کرنے کے بعد لوہے کی ملکی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر سال غیر ملکی کمپنیوں سے 75 سے 80 لاکھ ٹن فولاد درآمد کیا جاتا ہے، یعنی 4 ارب ڈالر سالانہ اس کی درآمد پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ ملکی لوہا استعمال کرنے کے وسائل کو بڑھا کر اور سٹیل مل کو چلا کر اربوں روپے کی بچت کی جا سکتی ہے۔
ناظرین، خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اب پاکستان سٹیل مل کی بحالی کے لیے ایک دفعہ پھر روس، چین کے ساتھ کورین کمپنی نے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مل کو چلایا جائے گا اور پیداواری صلاحیت کو 10 لاکھ سے بڑھا کر 30 لاکھ ٹن کیا جائے گا۔ پاکستان سٹیل مل اس کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی کے طور پر موجود رہے گی۔ اس کے علاوہ روس، چین اور کورین کمپنیز پاکستان سٹیل مل میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ نجکاری کمیشن کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات کے مطابق پاک چائنا انویسٹمنٹ کمیٹی اور بینک آف چائنا سے حکومتی ٹیم کے مذاکرات جاری ہیں تاکہ اس فیکٹری کو بحال کیا جا سکے۔ پاکستان سٹیل مل کے پاس 18,000 ایکڑ کور اراضی ہے اور 1268 ایکڑ اراضی نان کور ہے۔ پاکستان سٹیل مل 1268 ایکڑ اراضی کی ویلیویشن کروائی جائے گی۔ موجودہ حکومت کے پلان کے مطابق پاکستان سٹیل مل کی اراضی اور پلانٹ کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔ 9,000 ایکڑ پر مختلف صنعتیں لگائی گئی ہیں۔ کور لینڈ پاکستان سٹیل مل کے پاس رہے گی۔ امید اور دعا ہے کہ پاکستان سٹیل مل دوبارہ اپنے عروج کی طرف گامزن ہو اور اسے وابستہ لوگوں کا روزگار بنا رہے۔ سٹیل مل ترقی کرے اور پاکستان ترقی کرے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پاک ویڈز فار یو کو سبسکرائب کیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ پاکستان زندہ باد۔